वेलकम बैक नाजरीन बरेक पर जाने से पहले मैंने आपसे ये कहा था कि हम वादी तीरा पर बात करेंगे। मैं बहरामंद तंगी साहब से इस बारे में बात ज़रूर करूँगा, लेकिन एक सवाल जो ब्रेक के दौरान मेरे दिमाग में आया, मैं चाहूँगा कि मैं अमजद इकबाल साहब से उस पर ज़रूर बात कर लूँ। अमजद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहरहाल वो जो कंपल्शंस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुतालबात वो तो जायज़ हैं कि वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, पाबंद किया जाना चाहिए, PFC भी मिलना चाहिए, लेकिन ये जो बिलावल साहब को बड़ा शौक चढ़ा था कि हमारा जो है वो मेयर होना चाहिए, कोई आपको लगता है ये कम से कम 2.5-3 साल के अंदर कराची के कोई हालात बदले हैं, कोई बेहतरी ला सकी है पीपल्स पार्टी मेयर लेने के बाद? देखिए, जिस तरह से हम तवक्को कर रहे थे, आप ये कह सकते हैं कि उतनी नहीं आई, लेकिन वो हमें एक्टिव नज़र आते हैं, काम करते हुए नज़र आते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन उनको बड़ी वहाँ पे मजबूत अपोजिशन है। अपोजिशन में आप देखिए कि एक तरफ MQ में बड़ी मजबूत जमात है, वहाँ पे जमात इस्लामी का बहुत बड़ा एक होल्ड है, और जब इतनी मजबूत अपोजिशन, दो बड़ी जमातें आपको नज़र आती हों एक ख़ास एक ही शहर के अंदर, तो फिर वहाँ पे आप जो कुछ करते हैं उसका भी नज़र आना बहुत मुश्किल काम है। या तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, बड़ी पावर के साथ करें। बिलावल साहब जो कहते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस लोकल गवर्नमेंट का तो इशू नहीं है। अगर वो कहते हैं हम तालीम के शोबे में काम कर रहे हैं, वो भी उनका लोकल गवर्नमेंट का इशू नहीं है। लोकल गवर्नमेंट का इशू तो ये है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, फर्ज करें सफाई का इशू है, वहाँ पे पानी का इशू है, और वो K4 वहाँ पे आपको पता है कब से चल रहा है, और उसको मुकम्मल होना चाहिए। गवर्नमेंट के वफाकी हुकूमत उसके ऊपर काम कर रही है, और सिंध हुकूमत का ये काम है कि जी उसको वो मुकम्मल करवाए। यानी को बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे नज़र आएँ तो फिर वो इस इम्प्रेशन को ख़त्म किया जा सकता है कि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट जो कराची की है वो उस तरह से काम नहीं कर रही, वो एक ख़त्म हो जाएगा, और ये इम्प्रेशन ये बनेगा कि बड़ा काम किया वहाँ पे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि जी कि फ़र्ज़ करें पुल या अंडर पासेस बनाए, ठीक है, वो इतने बड़े शहर में 4-6 बन भी जाएंगे तो वो नज़र नहीं आते। या तो आप वो एक नज़र आएगा ना कि बहुत एक चेन ऐसी नज़र आ गई, ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त हो गया, जैसे पंजाब में नज़र आ रही है। जी जी नज़र आ रही है। मैं यही याद कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी इस तरह का हो तो फिर आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। और लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आपके सामने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन मौजूद है, जो आपके काम के अंदर वो ना सिर्फ कीड़े निकालेगी बल्कि आपका उसका नेगेटिविटी भी दिखाएगी लोगों को, तो फिर वो उसका तासर ज़ायल होता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बात करूँगा, देखिए जो हमारे यहाँ पे बात होती है कि जी नए सूबे बना दिए जाए, ठीक है, नए एक मुतालबा हो सकता है, बनने भी चाहिए अगर आपके पास वसाइल हो तो। हाँ, अदरवाइज लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। वहाँ पे उनको पावरफुल करना बहुत ज़रूरी है, उनको फंड्स मिलना भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त बदकिस्मती ये है कि हर हुकूमत, चाहे वो किसी भी सूबे की है, उसकी कोशिश होती है पहले नंबर पे तो कि ये लोकल इलेक्शन ही ना करवाया जाए। दूसरी बात ये होती है कि वहाँ पे कानून इस तरह का बना दिया जाए कि वो सूबाई हुकूमत के ताबे ही रहें। उनको कुछ थोड़ी सी मेरी तजवीज़ है इस पे कि जी कि थोड़ी सी इस तरह की कानून साजी, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सारी जमातें बैठ के उन लोकल बॉडीज़ को इतना पावरफुल कर दें कि अपने वसाइल या तो खुद पैदा कर लें, और उनके जो फंड्स आने हैं ऊपर से वो उन तक पहुँचे, और इनके इलेक्शन का कोई तरीकाकार इस तरह का बन जाए कि वो बाउंड ना हो कि जी सूबाई हुकूमत इजाजत देगी तो इलेक्शन होंगे। ये सूबाई ये इलेक्शन कमीशन को पावरफुल होना चाहिए, ऑटोमेटिकली इस तरह का एक सिस्टम बन जाए। वैसे तो आइन में है कि हमने ये इतने अरसे में करवाने हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और क्लियर कर दिया जाए, और हो जाए। मैं चाहूंगा मैं थोड़ा सा अभी, चूंकि एक सवाल इससे भी जुड़ा हुआ मेरे दिमाग में आ गया कि बहरामंद साहब, मुझे शायद याद पड़ता है आपने कहा था कि एक नई तरमीम जो है वो आएगी। ये मैं अब चूंकि KP की गवर्नमेंट और वादी तीरा का मसला है, उस पर बात करनी है, मैं उस पर भी आपसे सवाल कर लेता हूँ, लेकिन पहले मेरे ज़हन में ये है, ये पंजाब पे बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जाते? ख्वाजा साहब तो कहते हैं कि जी बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बावजूद इसके कि मरियम साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो सारे काम वो हैं जो ज़िलाई हुकूमतों के हैं। तो क्या इस वजह से वो इलेक्शन नहीं होने दे रहे पंजाब के अंदर, कि वो सारा जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखना चाहती है नून लीग, और CM जो है वो सारी चीज़ें करना चाहती हैं? सब देखिए, आप एक लोकल बॉडीज इलेक्शंस के नतीजे में आवाम की खिदमत और उनकी दहलीज पर उनका हक पहुंचाना है, लेकिन आप मरियम नवाज बीबी की मतलब कि आप देख लें उसका काम क्या है। एज ए चीफ मिनिस्टर उसने 90+ आई थिंक कि उसने सेफ सिटीज बना दी हैं, और उसने मतलब कि ग्रीन पंजाब बनाया है जो पूरी दुनिया उसकी मुतारिफ है। अगर किसी सूबे में एक काम हो रहा है तो हम इस पे एतराज क्यों करते हैं कि चीफ मिनिस्टर चाहती है कि ये पावर मेरे पास हो, और मैं लोकल बॉडीज की तरह मतलब कि मैं गली कुछ नाली साफ कर रोड को बना दूं। मैं समझता हूं कि जहां तक लोकल बॉडीज के इलेक्शन का ताल्लुक है,
میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب تک لوکل باڈیز الیکشن کے سسٹمز کو مضبوط نہ بنائے، اس کو پڑھ نہ دے، ان کو پاورفل نہ بنائے. اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ جماعتی بنیاد سے کیوں لوگ ڈرتے ہیں، تو میں نے آپ کو مثال دی کہ خیبر پختونخوا لے لیں، اس نے یہاں پہ تو جماعتی بنیاد پہ الیکشن ہوئے تھے، لیکن آج بھی وہ لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں، جو چیئرمین ہے، جو نیبرہڈ کے چیئرمین ہے، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فنڈ ہمیں دے دی، ہم کام کریں. تو وہ سیاست کا نظر ہو گیا. جہاں تک پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی جماعتی بنیاد پہ الیکشن نہ کروانے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون لوکل باڈی الیکشن کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ جب تک گراس روٹ لیول پہ عوام کو اس کے دہلیز پر اس کو حق نہ ملے تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ایک غریب آدمی نہ ایم این ایز، نہ ایم پی ایز، نہ منسٹر کے آفس جا سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کرایہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر محلے کے اندر کوئی کونسلر بنے تو وہ اپنے محلے کی خدمت صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ مسلم لیگ نون کبھی بھی انکار نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اصل میں اب ٹائم چونکہ شارٹ ہوتا جا رہا، وادی تیرا والا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا شاید آپ نے کہا تھا یا کسی اور ہمارے دوست نون لیگ سینیٹر نے مجھے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ اب نئی جو ترمیم آ رہی ہے وہ اس کے اندر یہ جو صوبائی جو حکومت کو ہٹانے یا وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے سے متعلق جو ہوگی اس کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی جو نئی ترمیم میں شامل کی جائے. مجھے بتائیے کہ آپ آج وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پروپیگنڈا جو ہے وہ صوبائی حکومت کی طرف سے کیا گیا، وہاں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، یہ ڈسپلیسمنٹ روٹین کی ڈسپلیسمنٹ تھی جس کو طے پی ڈی ایم اے نے جرگے نے مل کے کیا، وفاق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، افواج کوئی آپریشن نہیں کر رہی، وہاں ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں 500، لیکن ہم ان کے خلاف آپریشن کوئی ایسا ڈائریکٹ آپریشن نہیں کر رہے. آئی بی اوز چل رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہے ہیں اور وہ ہر جگہ ہو رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ سے اس وقت وفاقی حکومت اور ادارے بہت تنگ ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ جو ہے اس کے ہٹانے کے بارے میں، وہاں گورنر راج کے بارے میں یا کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت نون لیگ کی، اب کیسے ٹیکل کرے گی جو لوکل جو ہے آپ کی صوبائی حکومت اس کو؟ نوشاد صاحب، میں آپ کو 2 سوالوں کا جواب دوں گا. پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ جو آپریشن ہے اور نقل مکانی کی بات ہے، اور دوسری آپ نے جو نالائق وزیر اعلیٰ ہے، جو نااہل وزیر اعلیٰ ہے، جو سیاسی نابالغ وزیر اعلیٰ ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے. تو میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے، ایک ہے آپریشن اور ایک ہے جو تراسی نقل مکانی کا سوال. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پر بھی اگر پی ٹی آئی کی حکومت میں 80% وہاں دہشت گردی بڑھ گئی ہے، تو جہاں دہشت گرد ہو اس کو ہم نے مارنا ہے. ان کو اجازت مزید نہیں دیں گے کہ وہ میرے اداروں کے اور میرے عوام کو شہید کر لے اور میرے عوام کے خون سے ہمارے خیبر پختونخوا کی مٹی سرخ ہو جائیں. تو جہاں دہشت گردی ہوگی وہاں تو ہم آپریشن کرتے ہیں، جو کہ او ٹی ٹی پی کے لوگ انوالو ہیں. او ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت کہنا ان کو یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. دوسری طرف 83 نقل مکانی کی جو بات ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اٹھا لیں کہ جب بھی کوئی سردی آتی ہے اور سردی بڑھ جاتی ہے تو تیرا کے عوام والنٹیئرلی وہاں سے نقل مکانی پشاور کی طرف کرتے ہیں. سینکڑوں سال سے یہ پروسیس جاری ہے، یہ صدیوں سے ہو رہا ہے یہ سارا پروسیس. یہ سارا ہوتا ہے. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ اس دن نہ سیاسی نابالغ نے ایک میٹنگ پریزائڈ کیا اور اس میٹنگ میں اس نے 4 ارب روپے ریلیز کروا دی اور عوام کو مس گائیڈ کیا تیرا کے لوگوں کو کہ ہم نے آپ کے لیے اتنے پیسے ریلیز کروا دی، آپریشن ہونے والا ہے. تو بھائی آپریشن تو جہاں پر بھی دہشت گردی ہوگی وہاں پہ تو ہم آپریشن کرتے ہیں، لیکن تیرا میں کون سا وہ آپریشن تھا جو نقل مکانی کے لیے وفاق نے یا سیکیورٹی فورسز نے حکم دیا تھا کہ آپ نقل مکانی کریں، ہم یہاں پر آپریشن کرتے ہیں. آپریشن تو اس وقت پوری صوبے میں ہو رہا ہے. جہاں دہشت گردی ہوگی وہاں پہ ہم ان کو مردار کریں گے، ان کو ماریں گے، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت دکھ کی بات ہوتی ہے. جہاں دہشت گردی ہوتی ہے ان کو خوشیاں مناتے ہیں. لیکن میں آپ کو نوشاد صاحب بتاتا چلوں کہ جب پی ٹی آئی نے ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا ان کے لیے پیسے نکلوا دی. میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ 4 ارب روپے کہاں چلے گئے؟
اور اگر ان لوگوں نے تیرا کے عوام کو مس گائیڈ کر کے ان کے خواتین کو، ان کے بچوں کو، ان کے مریضوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور ابھی وہ 4 ارب روپے اسٹیٹ موومنٹ کے لیے مجرم قید 804 کی رہائی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، نہ فورٹ ایٹمز کی کوئی ریکارڈ ہے، نہ ٹرانسپورٹ کا کوئی ریکارڈ ہے، نہ آپ اس کے راشن کا کوئی ریکارڈ ہے، نہ کچن سیٹ کا کوئی ریکارڈ ہے، ٹینٹ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عوام کے آنکھوں میں کب تک یہ مٹی ڈالیں گے. آج جو مرکز سے ایک پریس کانفرنس ہو گیا، یہ تو کھلے ایک میسج ہے جو کہ آج ایک نالائق وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. اور آج بھی اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے خیبر پختونخوا کی عوام نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ میں عوام کی خدمت کروں، میں تعلیم پہ خرچ کر لوں، میں صحت پہ خرچ کر لوں، میں دہشت گردی کا خاتمہ کر لوں، میں 5 کروڑ عوام کے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کروں. اور کس لیے ووٹ دیا بیرمن صاحب؟ مجھے ووٹ صرف دیا ہے کہ مجرم قید 804 کی رہائی ہو. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری رہے گا، لیکن نقل مکانی کے جو طریقہ کار ہے وہ صوبائی حکومت نے کیا اور تیرا کے عوام کے ساتھ بہت ظلم کیا. لیکن آج نالائق وزیر اعلیٰ روڈ پہ ہیں اور جس ادارے کو گالی دیتے ہیں، جس اداروں کو عوام کے ساتھ لڑاتے ہیں، آج اللہ کا شکر ہے 5 فوج کے نوجوان وہ تیرا کے عوام کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، ٹائم بڑا شارٹ رہے گا. میں صرف یہ ایک لائن میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وفاقی حکومت کے پی کے گورنمنٹ، جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ پی کے عوام کی فلاح کے لیے اس گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے اس کے پاس، یا وہ اسی طرح ہی؟ دیکھیں یہ اس نالائق نااہل اور سیاسی نابالغ کے رویے پہ ہیں. اگر اس نے 18 امینڈمنٹ کے بعد عوام کا کروڑ روپے اسی طریقے سے سیاست کا نظر کرتے ہیں، اگر وہ اداروں کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ عوام کو لڑاتے ہیں، اگر وہ عوام کو مطلب کہ وہ مروانا چاہتے ہیں، اگر وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ٹی ٹی پی دہشت گرد کو دہشت گرد ماننے کے تھے، تو یہ اس کے رویے پہ ہے. اس کے لیے قانون موجود ہے اور پھر قانون اپنا راستہ نکالیں گے. ٹھیک ہے، پھر وہ کچھ کرے گا. میں یہاں یہ ضرور مینشن کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو میرے چونکہ آج وادی تیرا سے متعلق زیادہ امپورٹنٹ گفتگو تھی، تو خیال تھا کہ کیک پی کے جو ہے پی ٹی آئی وہاں سے ہمیں کوئی دوست جوائن کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کافی لوگوں سے رابطہ کرنے کے باوجود انہوں نے ہمیں وقت نہیں دیا. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا موقف آئے. یہ 4 ارب روپے کہاں گئے، یہ سوال بیرمن تنگی صاحب نے اٹھایا ہے. اچھا ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی نمائندگی ہوتی تاکہ وہ اس کا جواب دے سکتے. پر امجد صاحب یہ جو پوائنٹ ہے، کیونکہ جو اس وقت وہاں پر جو لیٹر ایشو کیا گیا، جو نوٹیفیکیشن ہے ایکچولی، اس میں کہیں وفاق کا، کہیں کسی آپریشن کا، کہیں کسی سیکیورٹی فورسز کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ پی ڈی ایم میں، این ڈی ایم میں اور یہ جو ڈسلوکیشن ہے اس سے متعلق تھا، اس کے اندر کچھ ایسا نہیں تھا. پھر کیسے پاکستان تحریک انصاف نے یہ الزام لگایا کہ جی یہ وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ نقل مکانی ہو رہی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ آرگیومنٹ ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی، کے پی کے سی ایم جو ہے وہ کام نہیں کر رہے. کیا مجبوری ہے ایسی کہ جو وفاق ہے اس کے ہاتھ ایسے بندے ہیں یا اداروں کے ہاتھ ایسے بندے ہیں کہ وہ اس گورنمنٹ سے جو وہ کے پی کے کا عام آدمی ہے اس کی جان نہیں چھڑا سکتے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیے، وادی تیرا سے نقل مکانی جس طرح سے ابھی بیرمن صاحب نے بھی کہا اور خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات آج کہی کہ یہ ایک روٹین کی، آپ نے بھی ابھی یہ بات کہی کہ یہ روٹین کی نقل مکانی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ وہاں پہ یہ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ اور جو خارجی آپ کہہ سکتے ہیں 500 وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، موجود ہیں. اب اس نقل مکانی سے چونکہ وہ علاقہ خالی ہو گیا، لوگ آ گئے، اب حکومت کے پاس موقع ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ وہ آپریشن کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں انفارمیشن بیسڈ. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ اطلاعات کی بنیاد پر وہاں پہ آپریشن ہوتا ہے اور وہ کرنا چاہیے. اس موقع سے اداروں کو، حکومت کو، وفاقی حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو پکڑے، وہاں پہ جا کے ان کے آپریشن کریں اور تاکہ یہ کلیئر ہو جائے وادی تیرا. اور جب یہ لوگ واپس جائیں، کیونکہ روٹین ہوتا ہے، یہ 2 مہینے کے لیے آتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ واپس
چلے جاتے بہت سارے ہیں ضلعوں سے ہوتی ہے صرف جی جی، اور وہاں پہ نہیں، یہ بالکل ایسی جیسے مری کے لوگ راولپنڈی آ جاتے ہیں، کاغان ہمارے سامنے، معلم جبہ سے لوگ آتے ہیں، معلم جبہ سے لوگ نیچے آ جاتے ہیں، جموں کا ہمارے سامنے، کشمیر کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں ان کا صدر مقام ہمیشہ جموں ہوتا تھا اور سری نگر سے نیچے آ جاتے تھے لوگ. یہاں پہ پاکستان میں نقل مکانی ان علاقوں میں بھی ہوتی تھی اور پھر گرمیوں میں واپس چلے جاتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ، بچے، عورتیں اور بزرگ وہ نہیں ہوں گے، اور کچھ ایک ایک دو لوگوں کو لوگوں نے گھروں میں چھوڑا ہوگا، اور اس وقت آسانی کے ساتھ اس چیز کو آپ چیک کر سکتے ہیں. اب اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ خدشات، تفضات، جس طرح سے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کی حکومت کو وہاں پہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا، وہ نہیں چاہتے ہوں گے وہاں سے نکلیں، اس لیے انہوں نے یہ شور شروع کر دیا کہ وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے. اب وہاں پہ سرچ تو ہوگا، اگر اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں تو ان کو پکڑنا چاہیے. وہ کہیں بھی پہلے بھی جاری تھے، بعد میں بھی جاری رہیں گے، وہ تو ہوتے ہی رہیں گے نا، پہلے بھی ہو رہے تھے. ایسا ہی تھا. اچھا، دوسری بات آپ نے جو کی کہ جی کہ وہاں پہ جو حکومت کی بات کی، دیکھیں یہ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس حکومت کو یا وزیر اعلیٰ کو ہٹایا گیا اس طرح سے، جس طرح سے ہم کسی بھی طریقے سے، تو ایک تو وکٹم کارڈ وہ اور کھیلا جائے گا، دوسری یہ ایک سیاسی غلطی بھی ہوگی. سیاسی غلطی اس طرح سے کہ حکومت کے پاس ایک اختیار ہے کہ گورنر راج لگا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو بعد میں اس کی اپروول کروانی ہے اس نے اسمبلی کے اندر سے. اب اگر اسمبلی کے اندر اکثریت ہے، اگر 1-1.5 مہینے کے لیے فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کو ہٹا کے وہاں پہ کوئی عبوری نظام بنا کے اس میں ہم بہت بہتری کر لیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ اتنے شارٹ سے ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے. اس کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے کہ آپ عدم اعتماد کریں، وہاں سے اندر آپ کے اتنی اکثریت ہو اپوزیشن کے پاس کہ وہ، کیونکہ وہاں پہ اس وقت جماعتی ایم پی ایز نہیں ہیں، اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. اس کو نام آپ کچھ بھی دے لیں، اس کے اوپر بھی آئے گا سلسلہ کہ یہ ہارس ٹریڈنگ شاید ہوگی، یا وہ پی ٹی آئی کے اندر سے اگر وہاں پہ گروپنگ ہوتی ہے تو وہ خود چینج کرتے ہیں اپنے وزیر اعلیٰ کو. بہت بہت شکریہ امجد اقبال صاحب. ساجد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بہرمند تنگی صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے. میری رائے ذاتی طور پر یہ ہے کہ جب کے پی کے اندر یہ معاملات روز کا معمول بن چکے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور تلاش کیا جانا چاہیے. یہ حل تلاش کرنا بھی وفاقی حکومت یا دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کے پی کے کی عوام سفر کر رہے ہیں. کے پی کے عوام کو بچانا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.